अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करते हैं अब तक के अल्लाह के नाम आप लोगों ने याद कर लिए होंगे, और नहीं भी किए होंगे तो कोशिश जारी रखिएगा, उसको छोड़िएगा नहीं प्लीज़। और साथ ही साथ एक चीज़ और ज़रूर करिएगा कि जो भी आपने नाम याद करे हैं वो कम से कम एक बंदे तक ज़रूर पहुंचाइए, जिससे कि उसका सवाब भी आपको मिल सके। तो आइए, अब तक हमने जे अल्फ़ाबेट तक के अल्लाह के नाम किए थे। आज हम के अल्फ़ाबेट के अल्लाह के नाम करेंगे, और के अल्फ़ाबेट के अल्लाह के 5 नाम हैं, जिसमें से हम सिर्फ 3 नाम करेंगे आज। और जो अल्लाह के नाम हम पहले पढ़ते थे रिवीजन में, वो हम अब बाद में रिवाइज़ करेंगे। पहले हम लोग लर्निंग करेंगे, जो कि बहुत ज़रूरी है। रिवीजन हम बाद में करेंगे। तो पहला के अल्फ़ाबेट का अल्लाह का नाम है अल खालिक। अल खालिक, अल खालिक। अल खालिक का मतलब होता है पैदा करने वाला, हर चीज़ को बनाने वाला। और जिस चीज़ को अल्लाह ने बनाया उसमें तो कोई कमी हो ही नहीं सकती है। अब अल्लाह ने कैसे बनाया है? अल्लाह ने ऐसे ही एकदम से किसी को नहीं पैदा कर दिया है, उसका एक प्रोसेस है। जैसे बारिश होती है तो एकदम से नहीं होने लगती है। पहले क्या होता है, गर्म हवा ऊपर उठती है, फिर जो वो भारी होती है उसमें नमी आती है, और नमी होने के बाद तब जाके बादल बन के वो बारिश में बदलती है। इवेपोरेशन और कंडेंसेशन अगर आपने पढ़ा होगा तो ये प्रोसेस है बारिश का। तो वैसे ही हर चीज़ बनाने का एक प्रोसेस अल्लाह ने, चाहे एक छोटा सा पेड़ ही ले लीजिए, एक बीज आप करते हैं, फिर एक उसमें अगर आप पार्ट्स पढ़ रहे हैं साइंस के तो देखिए 2 पार्ट में बदल जाते हैं। उसके बाद फिर एक छोटी सी शूट निकलती है, एक छोटी सी जड़ उसकी निकलती है, फिर धीरे से एक छोटा सा नन्हा पौधा बनता है, फिर उसके बाद फिर थोड़ा और बढ़ता है, फिर बड़ा होता है। वैसे ही इंसानों के साथ है। इंसान को भी अल्लाह ने ऐसे ही बनाया है। पहले क्या करा है, एक स्पर्म दिया। कहाँ से? हस्बैंड वाइफ के जोड़ों से। उसके बाद फिर वो क्या बना, एक ब्लड क्लॉट बना। उसके बाद फिर अल्लाह ताला ने उसमें हड्डियाँ बनाई, फिर उस पर गोश्त चढ़ाया, और फिर उसमें जान डाल के एक नई क्रिएशन बनाई। तो अल्लाह ताला जो हैं वो जो भी चीज़ बनाते हैं उनमें परफेक्शन होता है। कोई भी उस तरह की चीज़ बनाने के काबिल नहीं है, चाहे जितना ही कोशिश कर ले, वो कभी भी एक रेज़ा भी नहीं बना पाएगा उनके बराबर। तो अल्लाह ताला जो भी बनाते हैं वो स्टेजेस में बनाते हैं। जो चीज़ें वो बनाते हैं उनको नॉलेज होती है, पता होता है कि वो क्या बना रहे हैं, और वो पहले से ही लौह महफूज में लिखी होती है। और अल्लाह कब बनाते हैं? जब वो चाहते हैं। जब वो चाहते हैं तभी बनाते हैं। तो ये 3 चीज़ें हैं ऐसी कि अल्लाह को पता है कि वो क्या बना रहे हैं, और पता होने के साथ साथ वो लिखा भी हुआ है लौह महफूज में कि वो क्या बनाने जा रहे हैं। और वो बना कब रहे हैं? जब उनकी मर्जी हो रही है। अल्लाह की मर्जी के बगैर कुछ भी ना बन सकता है, ना कोई बना सकता है। अब एक छोटा सा एग्जाम्पल है, तसव्वुर कर लीजिए, एक मुर्गी का अंडा होता है, और उस अंडे से क्या निकलता है? उसके अंदर इतने से छोटे से अंडे में क्या हो जाता है, एक छोटा सा मुर्गी का बच्चा
جو اس انڈے کے اندر ہوتا ہے اور اس کو پھوڑ کے نکلتا ہے. تو مطلب قدرت دیکھیے اللہ کی کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے کس طرح سے الگ الگ چیزوں کو الگ الگ طرح سے بنایا ہے. ہر چیز کو دیکھیے وہ ڈفرینٹ ہے، ہر پیڑ ڈفرینٹ ہے، ہر پھل ڈفرینٹ ہے. مطلب اتنی ساری چیزیں ہوتے ہوئے بھی ہر ایک الگ ہے. ہم انسان دیکھیے، اسی کا اگزامپل لے لیجئے. ہم لوگ کتنے مختلف ہیں، اتنے لاکھوں کروڑوں دنیا میں لوگ ہیں، کوئی بھی ایک سا نہیں ہے. اور اگر کوئی ملتا بھی ہے، ہم شکل ہے بھی، تو کیا ہے اس کے انگلیوں کے جو نشان ہیں، تھم پرنٹس ہیں، فنگر پرنٹس ہیں، وہ کبھی بھی ایک طرح کے نہیں ہوتے ہیں. ہر انسان کی الگ پہچان اللہ نے بنائی ہے. سوچیے کتنا ہم لوگ کو امپورٹنس دی ہے کہ ہم سب کی الگ ایک پہچان ہے، اور اس پہچان کو آگے بڑھانا کس کا کام ہے؟ ہمارا. اس پہچان کو پازیٹیولی لینا کس کا کام ہے؟ ہمارا. تو اب وہی ہے کہ ہم اس پہچان کو ایک آگے اچھے انسان میں تبدیل کرنا چاہتے ہیں یا ایک برے انسان میں تبدیل کرنا چاہتے ہیں. تو یہ ہماری چوائس ہے. لیکن بنایا اللہ نے ہر انسان کو بہت ہی فرصت سے، بہت ہی توجہ سے، اور ہر ایک کو اپنی ایک الگ نشانی دی ہے، الگ پہچان دی ہے. تو اللہ تعالیٰ، یہ تو چیزیں ہو گئیں. اب اگر ہم آسمان پہ آ جائیں، زمین آ جائیں، سورج، چاند، تارے. اچھا، یہ سب جو چیزیں ہیں، سورج، چاند، تارے، یہ سب کیا ہیں؟ یہ اللہ کی مرضی سے ہی چل رہے ہیں. فرشتے ہیں، سورج ہے، چاند ہے، ان کی اپنی مرضی نہیں ہے. لیکن اللہ نے ہمیں اپنی مرضی دی ہے، ہمیں چوائس دی ہے کہ تم جو مرضی آج چوز کر لو. تمہارے پاس آپشنس ہیں. اور اسی لیے اس کا درجہ بھی اللہ نے بہت زیادہ رکھا ہے کہ اگر ہم صحیح، جیسے وہ آتے ہیں نا ملٹیپل چوائس کوشچنس، اس میں ہمیں ٹک کرنا ہوتا ہے صحیح چیز. اب یہی ہے کہ ہم صحیح کر رہے ہیں کہ غلط کر رہے ہیں ٹک. تو اللہ تعالیٰ یہی دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ سب کچھ جانتے ہیں، انہوں نے سب بتا دیا ہے. اب آپ نے کوشچن پیپر، اب آپ اس کو صحیح ٹک کر رہے ہیں کہ غلط ٹک کر رہے ہیں. اور وہ آپ صحیح تبھی کر سکتے ہیں جب اللہ کے بارے میں آپ کو پوری نالج ہوگی، جب اس کویشچن کے بارے میں آپ کو سب پتہ ہوگا. جب آپ کو پتہ نہیں ہوگا تو آپ گیس ورک کر رہے ہوں گے. اب گیس ورک میں اگر آپ تھوڑا سا اچھے ہیں اور نیک ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے گیس ورک صحیح بھی کر دیں، لیکن زیادہ تر ہمیشہ ایسا نہیں ہوگا. تو اسی لیے اللہ کو کہا گیا الخالق، پیدا کرنے والا. اور جب اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے، ہمیں بنایا ہے، تو ہمیں ان کا حق بھی ادا کرنا چاہیے. کیسے ادا کرنا چاہیے؟ ان کا شکر ادا کر کے، ان کے بتائے ہوئے راستوں پر چل کر، ان کی باتوں پر عمل کر کر. تو جب انہوں نے ہمیں اتنا سب دیا ہے تو ہمارا بھی فرض بنتا ہے کہ ہم ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں. تو یہ تھا اللہ کا نام الخالق. اب اس کے بعد ہم آتے ہیں اللہ کا دوسرا نام الخافظ. خا، الخافظ، خے، الخافظ. الخافظ کا مطلب ہے پست کرنے والا، پست کرنے والا. ہم چاہے جتنے بھی طاقتور ہوں، لیکن اللہ کے سامنے ہمارا کوئی وجود نہیں ہے. اب ہم آتے ہیں اللہ کے تیسرے نام پہ الکبیر. الکبیر، الکبیر. الکبیر کے معنی ہیں بہت بڑا، بہت بڑا، بہت بڑا. the greatest، the greatest. اور اللہ یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی اپنے کو دوسرے سے بڑا سمجھتا ہے تو وہ تکبر ہے، اور اللہ کو تکبر بالکل بھی نہیں پسند ہے. جیسے ابلیس نے کیا تھا جب اللہ نے آدم علیہ السلام کو بنایا تھا، تو اس نے اللہ سے کہا
کہ میں تو آگ کا بنا ہوں، یہ تو مٹی کا بنا ہوا ہے، میں اس سے پہلے بہت پہلے آیا ہوں، یہ تو ابھی ابھی آیا ہے، میں تو اتنا اولڈر ہوں، اس سے اتنا بڑا ہوں، اور یہ تو اتنا ذرا سا ہے۔ تو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ اپنے سے کمتر کسی کو نہیں سمجھنا چاہیے، کیونکہ آپ سے اوپر بھی بہت لوگ ہیں۔ اگر آپ اپنے سے کمتر کسی کو سمجھ رہے ہیں تو آپ کو بھی ہو سکتا ہے کوئی سمجھے، لیکن وہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے سب کو ایک جیسا بنایا ہے، اور اللہ نے اگر کسی کو عزت نوازی ہے اس دنیا میں تو آپ کوئی نہیں ہوتے ان کو بے عزت کرنے والے، یا اپنی شان بڑائی دکھانے والے، اپنی شان دکھانے والے، ارے دیکھو میرے پاس کتنی دولت ہے، میں دیکھو کتنا امیر ہوں، میں دیکھو میرے پاس کتنا بڑا گھر ہے۔ ان سب سے اللہ ناخوش ہوتے ہیں۔ آپ کو ہمیشہ کیا رہنا چاہیے؟ ہمبل رہنا چاہیے۔ آپ کے پاس اللہ تعالیٰ جتنا نواز دیں آپ ان کا شکر ادا کریے۔ بہت اچھی بات ہے کہ اگر آپ کو اللہ نے بہت بڑا گھر دیا ہے، بہت دولت دی ہے، اس دولت کو آپ اچھے سے استعمال کریے، اللہ راہ میں دیجیے، لوگوں کی مدد کریے، جو کہ آپ کے کہاں کام آئے گی؟ آپ کی زندگی کے بعد بھی آپ کے کام آئے گی۔ زندگی تو چند دن کی ہے، ایک نہ ایک دن سب کو جانا ہے، کتنا لمبا جئیں گے؟ بڑھاپے کے بعد کوئی سٹیج نہیں آتی ہے، سب سے لاسٹ سٹیج بڑھاپا ہے، اور اس کے بعد پھر موت ہی ہے۔ تو ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ کبھی بھی ہمارے اندر تکبر نہ آئے۔ لیکن یہاں پر اللہ کو کہا گیا ہے بہت بڑا، اللہ کے لیے تکبر کا مطلب ہوتا ہے بہت بڑا، سپیریئر، مطلب ان سے بڑا کوئی نہیں۔ تو ان سے بڑا اگر کوئی نہیں ہے تو اس کا مطلب تکبر ہے۔ یہاں پر اپنے پر غرور کرنا تکبر نہیں ہے، ان کی کوالٹیز اتنی ہیں، ان کی خوبیاں اتنی ہیں کہ وہ اپنے آپ میں بہت ہی بڑے ہیں، سب سے بڑے ہیں، کوئی بھی چیز ان سے بڑی نہیں ہے، سب چیزیں ان سے چھوٹی ہیں۔ اور ہمیں اسی لیے اللہ نے کیا کہا ہے؟ سجدہ کس کے لیے کہا گیا ہے؟ سجدہ صرف اور صرف اللہ کے لیے کہا گیا ہے، کہ اگر سجدہ کرنا ہے تو صرف اللہ کے لیے کرنا ہے، نہ مزار، نہ اولیاء، کہیں بھی نہیں۔ سو پلیز اگر آپ اس چیزوں کو فالو کرتے ہیں تو پلیز اس شرک سے بچیے، کیونکہ اس کی معافی نہیں ہے۔ اللہ ایک ہے، اور سجدہ بھی صرف اللہ پر ہی جائز ہے، اس کے علاوہ کسی پر نہیں، کسی پر بھی نہیں، چاہے آپ کسی کو بھی امیجن کر لیں، کتنا ہی بڑا انسان کیوں نہ ہو، کیسا بھی انسان کیوں نہ ہو، سجدہ صرف اللہ پہ جائز ہے۔ اب ہم لوگ کرتے کیا ہیں؟ ارے وہ تو بزرگ ہیں، وہ تو اتنے بڑے پیغمبر تھے اللہ کے، اور وہ تو اتنے نیک بندے تھے، ان کی مزار پہ جا رہے ہیں، چادر چڑھا رہے ہیں، سجدہ کر رہے ہیں۔ غلط، پلیز ان شرک میں مت پڑیے۔ اور دوسروں سے بھی اپنی بڑائی نہیں کرنی چاہیے، بیٹھے ہیں ہانک رہے ہیں لمبی لمبی، میں تو یہ ہوں، میں تو وہ ہوں، میں تو یہ ہوں۔ نہیں، آپ اللہ کے سامنے کچھ بھی نہیں ہیں، اور اگر اللہ چاہیں تو آپ جو اللہ نے دیا ہے، جس پر آپ ابھی تکبر کر رہے ہیں، غرور کر رہے ہیں، وہ 1 منٹ میں ختم ہو سکتا ہے۔ تو اللہ کیا ہے؟ سب سے بڑے ہیں، اور اس کے لیے ہمیں کیا کہنا چاہیے؟ اللہ کی تعریف کرنی چاہیے۔ کس طرح سے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ اکبر کا مطلب ہوتا ہے اللہ سب سے بڑا ہے۔ کتنے بڑے ہیں وہ؟ کہ زمین اور آسمان کا جو گیپ ہے، یہ اللہ اکبر صرف ان دونوں گیپ کو بھر دیتا ہے۔ تو امیجن کریے وہ گیپ کتنا بڑا ہے، اور اس گیپ کا صرف اللہ اکبر کہنے سے بھر جانا، مطلب اللہ کی تعریف ہر پل،
ہر پل کرنی، ہر سانس میں اللہ کی تعریف اور شکر کرنا چاہیے. اور اسی لیے نماز میں بھی آپ کتنی بار اللہ اکبر کہتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ سب سے بڑے ہیں. انہی نے پوری کائنات بنائی ہے. انہوں نے جنت، دوزخ، سورج، چاند، جتنی دنیا میں چیزیں آپ امیجن کر سکتے ہیں، کھانے پینے کی، زندہ چیزیں، اور پہاڑ اگر لے لیں اور ندیاں لے لیں تو کوئی مطلب آپ کے سوچ سے پرے ہے یہ سب چیزیں. تو یہ کسی کے بسی کا نہیں ہے. کوئی اس لائق ہی نہیں ہے کہ یہ سب چیزیں کر سکے، سوائے اس کو دیکھ کے اور آنکھ ٹھنڈک محسوس کر کے اور اللہ کا شکر بھیج کے. تو اس سے ہمیں یہی سیکھ ملتی ہے کہ ہمیں کبھی بھی غرور نہیں کرنا چاہیے، ہمیشہ ہمبل رہنا چاہیے، سب سے بہت اچھے سے بات کرنی چاہیے، بہت اچھے سے ملنا چاہیے، اور کوشش کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ نے جو بھی ہمیں نوازا ہے اس سے ہم کسی دوسرے کی مدد ضرور کر سکیں. اسی کے ساتھ یہ 3 نام اب ختم ہوتے ہیں اور ہم اب ریویژن شروع کرتے ہیں پچھلے نام کا اور اب کی کے نام کا. تو جے الفابیٹ کے نام تھے 3 جو ہم نے اس سے پہلے ریوائز کرے تھے، جس میں آتا ہے الجامی. الجامی سب کو جمع کرنے والا. الجامی سب کو جمع کرنے والا. الجامی سب کو جمع کرنے والا. الجلیل بزرگ. الجلیل بزرگ. الجلیل بزرگ. الجبار زبردست. الجبار زبردست. الجبار زبردست. اس کے بعد کے الفابیٹ کے 5 اللہ کے نام ہیں جس میں ہم نے آج 3 کیے ہیں. الخالق پیدا کرنے والا. الخالق پیدا کرنے والا. الخالق پیدا کرنے والا. الخافظ پست کرنے والا. الخافظ پست کرنے والا. الخافظ پست کرنے والا. الکبیر بہت بڑا. الکبیر بہت بڑا. الکبیر بہت بڑا. اسی کے ساتھ ہم یہ ایپیسوڈ ختم کرتے ہیں اور آپ لوگ سے گزارش کرتے ہیں کہ ان ناموں کو ضرور یاد کرتے رہیے اور ریوائز کرتے رہیے، اور رات میں سونے سے پہلے جتنے بھی نام یاد ہیں ان کو پڑھ کے سوئیے. اور اللہ سے یہی دعا ہے کہ ہم سب کو توفیق دیں اور ہدایت دیں تاکہ ہم ان ناموں کو اچھے سے یاد کر سکیں اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہمارے دلوں اور دماغ میں بسا دیں. ہمارے چینل کو سبسکرائب کریے جس سے کہ نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے اور آپ کے اللہ کے نام یاد کرنے کی کنٹینیوشن ٹوٹے نہ. اور ساتھ ساتھ یہ بھی یاد رکھیے کہ ابھی آپ پر بھی ہے کہ ان ناموں کو آپ جتنے لوگوں تک پہنچا سکتی ہیں ان تک پہنچا کر ان کو بھی یاد کروائیے، کیونکہ یہ سب صدقہ جاریہ ہے، اس کا ثواب آپ سب کو بھی ملے گا. اب یہی دعا ہے اللہ سے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی حفاظت میں رکھیں. آمین.